अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तीशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल मोहब्बत कुछ यूं है तुमसे की एपिसोड नंबर 16 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको इस नावल के हर नई अपलोड होने वाली एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस फ़ौरन मौसूल हो सकें। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। सबने बैठे बैठे घूमने का प्रोग्राम बना लिया था। सिकंदर की 2 दिन की छुट्टी थी और इस बार उसने 2 दिन से पहले नहीं जाना था, इसलिए सुबह ही आउटिंग का इरादा कर लिया। अलमास पानी पीने के बहाने से उठकर अंदर आ गई। सिकंदर के तेवर ही अजीब लग रहे थे उसे। वो उसके सामने से हटना चाह रही थी। ऊपर से सबकी मानी खेज मुस्कुराहटें उसे मजीद नर्वस कर रही थी। अलमास किचन में आई और पानी की बोतल निकाल कर स्लैब पर रखी। फिर रैक से ग्लास उठाया और उसमें पानी उंडेला। ग्लास भरकर उसने बोतल वापस स्लैब पर रखी और ग्लास लबों से लगा लिया। पानी पीकर वो ग्लास रखने ही लगी थी कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने निगाहें ज़रा सी मोड़ कर देखा तो कुछ फासले पर सिकंदर दीवार से टेक लगाए दोनों बाजू सीने पे बांधे खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। वो अपनी जगह जम गई। टांगों ने हिलने से इनकार कर दिया। उसने एकदम ग्लास स्लैब पर रखा। सिकंदर उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसके मुड़ने से कबल ही उसने उसके पीछे खड़े खड़े हाथ बढ़ाकर बोतल और ग्लास उठाया और पानी उंडेलने लगा। वो बोतल ग्लास और सिकंदर के दरमियान कैद हो गई थी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। सिकंदर ने यूं ही खड़े एक हाथ से बोतल स्लैब पर रखी, मगर उसे छोड़ा नहीं और दूसरे हाथ से पानी पीकर वापस ग्लास भी उसी तरह स्लैब पर रखा, मगर हाथ नहीं हटाया। कैसी हो? सिकंदर ने उसके कान के पास सरगोशी की थी। ठीक हूँ, फंसी फंसी आवाज़ उसके गले से निकली थी। इतना नहीं हुआ कि मुझसे भी कुछ पूछ रहा हूँ? अकेले ही पी लिया पानी? वो गिला कर रहा था, मगर आवाज़ में नाराज़गी का शायबा तक नहीं था। पूछा था आपसे? उसकी हलक में अल्फाज अटकने लगे। वो इतना करीब होकर खड़ा उसके कान में बोल रहा था कि अलमास को उसकी सांसें अपने कान के ऊपर महसूस हो रही थी। और मैंने क्या कहा था? अब सिकंदर ने आहिस्ता से गिलास और बोतल छोड़ दी और एक तरफ को होकर उसके सामने स्लैब से टेक कर खड़ा हो गया। वो उसे मज़ीद नर्वस नहीं करना चाहता था। आपने जी शुक्रिया कहा था। अब मुझे क्या पता जी शुक्रिया का मतलब हाँ है या ना है। अलमास की आवाज़ और तेवर एकदम बदले थे। उसमें अब हल्का सा गुस्से का तासुर भी था। उसके इस लड़ाका से अंदाज पर सिकंदर के लबों पर फिर से मुस्कुराहट रेंग गई। तो आप पूछ लेती मुझसे? उसने जैसे उसकी मुश्किल हल कर दी थी। अच्छा, तो बताएं फिर। वो थोड़ी देर महसूस सा होकर उसके रूठे रूठे चेहरे को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, इसका मतलब होता है अगर आप अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बना कर लाएंगी तो मैं ज़रूर लूँगा, और आपका ममनून होऊंगा कि आपने इतनी मेहनत से बनाया मेरे लिए, इसलिए आपका शुक्रिया भी पहले ही अदा कर दिया। अलमास सुनकर शर्मिंदा सी हो गई। इसलिए सारा उसके लिए सैंडविच बना कर लाई थी और उसने पकड़ते वक्त शुक्रिया भाभी कहा था। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अब आपको कुछ चाहिए? अलमास थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई। आप क्यों पूछ रही हैं? अब तो मैं आ गया हूँ, खुद ही ले लूँगा। सिकंदर ने रूठने वाले तासुर से चेहरे पे सजा लिए। वो बगैर कुछ बोले सर हिलाकर जाने लगी तो सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो एकदम ठटकी थी। आपने मेरी खैरियत नहीं पूछी? सिकंदर की संजीदा आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कितने गिले थे कैसे उस शख्स को उससे। अलमास ने ज़ब्त से सोचा। कैसे हैं आप? अलमास ने बेजारी से पूछा, जैसे उसके जवाब से कोई सरोकार ना हो, और आहिस्ता से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो कुछ कहने लगा था कि सारा और बच्ची अंदर आते दिखाई दिए। हसन सबसे पीछे था। उसने नामहसूस तरीके से अलमास की कलाई छोड़ी। ओहो, बड़ी बातें हो रही हैं, इसीलिए अंदर आ गए दोनों। मुझे लगा वाकई पानी पीना होगा। सारा ने मानी खेजी से कहा तो वो हल्का सा झींप गई। उसके गाल एकदम लाल हो गए थे और वह नजरें चुराने लगी। सिकंदर अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कमरे में चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अलमास ने बच्चों के साथ वक्त गुजारना मुनासिब समझा और अपने कमरे में नहीं गई, क्योंकि वहाँ सिकंदर जो था। कुछ देर बाद बाहर अंधेरा हो गया था। वो सारा के साथ खाना बनाने में मदद करवाने लगी। खाना तैयार हो गया तो सारा ने उससे कहा कि सिकंदर को बुला लाए। उसने खुद जाने की बजाय ज़ैनब को भेज दिया। वो लैपटॉप खोले काम कर रहा था। कुछ काम कभी ख़त्म नहीं होते। वो घर पे भी मुकम्मल फारिग नहीं बैठ सकता था। उसे केस की अपडेट भी साथ साथ चाहिए थी। ज़ैनब के बुलावे पर वो लैपटॉप बंद करके बाहर आ गया। सारा ने अलमास को उसके साथ बिठा दिया था कि अब नैनी है उसके साथ मदद के लिए। वो इसरार करती रही कि मदद करवा दे, मगर सारा ने उसकी नहीं चलने दी और उसे सिकंदर के पास से उठने ही नहीं दिया। सिकंदर ने सबसे पहले उसके आगे प्लेट रखी, फिर उसमें चावल निकाले, उसके बाद उसने अपने लिए निकाले। इसी तरह वो बाकी चीज़ें भी पहले उसकी प्लेट में निकालता गया और वह चुपचाप बगैर कुछ जाहिर किए खाती रही। उसने एक मर्तबा भी उसे मना नहीं किया था।
سارا نے ان دونوں کو خاص طور پہ نوٹ کیا تھا۔ سکندر اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا الماس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی۔ کھانا کھا کر کچھ دیر گپ شپ ہوئی اور پہلے بچوں کو ان کے کمرے میں بھیجا اور پھر باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ اور سکندر آگے پیچھے کمرے میں آئے تھے۔ پہلے الماس داخل ہوئی، پھر وہ۔ اس نے اندر آتے ہی احتیاط سے دروازہ لاک کر دیا۔ سب کے بیچ میں تو الماس نارمل رہی تھی، مگر اب یوں اس کے ساتھ تنہائی میں اس کا دل پھر سے تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ پہلے کی بات اور تھی، آج تو سکندر کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ الماس کو اندر سے ڈر لگنے لگا۔ اسے یوں ہی پرسوچ انداز میں نظریں زمین پر گاڑے کمرے کے وسط میں کھڑا دیکھ کر سکندر نے گلا کھنکھار کر اسے مخاطب کیا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے ہی رک گیا، اس کے چہرے کو غور سے پڑھنے لگا۔ الماس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جھکا لیں۔ وہ آپ تھک گئی ہوں گے، سو جائیں، مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ اسے اس وقت اور کوئی بہانہ نہیں سوجا تو وہ جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی تو سکندر نے بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے کیا اور خود اس کے آگے آ گیا۔ دروازے کے سامنے اب سکندر کھڑا تھا۔ وہ ایک دم رک گئی۔ میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں اور تمہیں یہ ڈرامہ دیکھنا زیادہ ضروری لگ رہا ہے؟ سکندر کے انداز میں کچھ تھا۔ وہ غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر الماس کی بات سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، اور جس طرح وہ بہانے بنا رہی تھی سکندر کو غصہ ہی آنا تھا۔ آخری قسط ہے۔ کمزور سا بہانہ کرتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں، ڈرامہ مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ الماس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس کا صبر اور ضبط آزما رہی تھی۔ کوئی بھی مرد ریجیکشن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی سکندر کو انڈائریکٹلی ریجیکٹ کر چکی تھی۔ الماس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، سکندر سے کیا کہے کہ وہ یوں اسے پریشان نہ کرے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے نگاہیں جھکا کر ہی وہ کہنے لگی، دیکھیں میں جانتی ہوں آپ نے یہ شادی باجی کے کہنے پہ کی ہوگی اور انہی کے کہنے پہ آپ مجھ سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ انگلیاں مروڑتی نیچے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ سکندر نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، اور یہ تم سے کس نے کہا؟ اس نے سکندر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سکندر کی آنکھیں اسے چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں بھی پانی بھرنے لگا، اسی طرح سکندر نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ ان آنکھوں کا یہ عکس نہیں بھول سکتی تھی۔ سوالیہ نظریں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے شروع دن سے پسند نہیں کرتے تھے تو اچانک سے شادی کیسے کر لی؟ کسی بیوقوف اور کم عقل انسان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیوں مجھ سے شادی کی حامی بھری۔ سکندر اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر اندر سے دکھی ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ ایسا ہی سوچتی ہے، مگر یوں اس طرح سننا اسے بہت دکھی کر رہا تھا۔ اور تمہیں کس بات سے لگا کہ میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں؟ وہ تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ یہ صرف ان باتوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا، کوئی تو بات تھی جو الماس اس کی باتیں دل پر لے کر بیٹھ گئی تھی اور نکال نہیں رہی تھی۔ آپ شروع سے مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، آپ نے مجھے چور کہہ دیا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوں گے۔ آپ کو لگا میں آپ کی جاسوسی کرنے آئی ہوں، جبکہ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، اور آپ کی وجہ سے اس رات میں اغوا ہونے والی تھی۔ بچایا بھی تو میں نہیں تھا۔ الماس نے بھیگی آنکھوں سے اسے غصہ بھر کر دیکھا۔ سکندر کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مزید وضاحت دی، اور دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں، وہ بس ایک پلان کا حصہ تھا۔ میرا مطلب تمہاری انسلٹ کرنا بالکل نہیں تھا، اور میں نے ہر بار معافی بھی مانگی ہے تم سے۔ اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو بند توڑ کر باہر آ گئے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، چاہے جو بھی تھا۔ آپ کو مجھے چور نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں آپ کے وہ الفاظ کبھی نہیں بھولوں گی، اس لیے بہتر ہوگا آپ مجھ سے فاصلہ رکھیں۔ میں آپ سے کبھی شادی نہ کرتی اگر میرے پاس کوئی محفوظ جگہ ہوتی رہنے کے لیے۔ وہ رونے لگی تھی۔ سکندر کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے انجانے میں اسے بہت بری طرح سے ہرٹ کیا تھا۔ وہ اسے گلے لگا کر تسلی دینا چاہتا تھا، مگر ایسا کرنا اس وقت مناسب نہیں تھا، خاص طور پر جب اس نے صاف صاف لفظوں میں اسے فاصلہ رکھنے کو بھی کہہ دیا تھا۔ سکندر نے خود کو بہت ضبط سے خود کو روکا۔ وہ چپ چاپ دروازے کے سامنے سے ہٹا اور بیڈ کی طرف اپنا تکیہ اٹھانے آیا۔ ایک بے چین سی نظر وہ الماس پہ ڈال کر تکیہ اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد الماس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آنکھیں رگڑتی آہستہ سے بیڈ کے ایک طرف کو لیٹ گئی۔ اسے پھر سے وہ رات یاد آئی تھی، کیسے وہ سکندر کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکلی تھی، اور پھر کیسے وہ اغواکار زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھیں۔ سوچوں کی ڈور ہوتے ہوتے اسے پھر سے ریلوے اسٹیشن لے گئی، جہاں وہ دلہن بنی ہاتھ میں طلاق کا کاغذ لی کسی معجزے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ اور پھر وہ اشتیاق، پھر آہستہ آہستہ اس کے ماضی کی بہت ساری باتیں۔ وہ روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ سکندر کو لگا تھا اسے برا لگا ہوگا، کسی کو بھی وہ باتیں بری لگ سکتی تھیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان باتوں سے اتنی دل برداشتہ ہو جائے گی۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، اسے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ اس نے جو بھی کیا اپنے حساب سے ٹھیک کیا تھا، مگر وہ الماس کے ماضی سے واقف نہیں تھا، ورنہ سمجھ جاتا کہ وہ اتنی ہرٹ کیوں ہوئی ہے۔ اسے الماس کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔
مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا آپ مجرم ہی لگ رہا تھا۔ اس نے اشتیاق کی وہ درگت بنائی تھی کہ وہ مار کھاتا کھاتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے بہت غصہ تھا کہ اس نے الماس کے بال کیوں پکڑے تھے۔ کسی دوسرے کے الماس کو ہاتھ لگانے پر وہ اتنا غصے میں آ گیا تھا کہ اس کا حشر نشر کر دیا۔ اب تو اس کو اذیت دینے کے باعث وہ خود بن گیا تھا۔ اپنے ساتھ وہ کیا کرتا؟ اس نے اپنے لیے یہی سزا تجویز کی کہ وہ الماس سے دور ہی رہے گا۔ وہ جتنا اس کی طرف کھینچتا تھا اتنی ہی اسے تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ الماس کی تسلی کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار تھا۔ الماس سو چکی تھی، مگر وہ کافی دیر تک جاگتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں تھیں۔ ایک تو وہ کیس جس پہ وہ آج کل کام کر رہا تھا کافی خطرناک بھی تھا اور وقت لے رہا تھا، اور دوسرا وہ الماس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اس سے فاصلہ رکھنا تھا الماس کے لیے۔ وہ لان میں جا کر تکیہ جھولے پر ٹکا کر وہیں لیٹ گیا۔ اگلی صبح وہ سب کے جاگنے سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو خود کو لان میں جھولے پر دیکھ کر پچھلی رات یاد آ گئی۔ اندر سے اداس تھا مگر خود کو نارمل کر لیا۔ وہ کمزور انسان نہیں تھا کہ اتنی سے پریشانی سے ٹوٹ جاتا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اٹھ کر جاگنگ کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ٹریک سوٹ میں تھا اور پسینے سے گیلا تھا۔ ناشتے سے پہلے وہ نہا چکا تھا اور اب ڈارک گرے کلر کی شرٹ کے ساتھ کالی جینز پینٹ میں تھا۔ بال سامنے سے ماتھے پر بکھرے تھے اور اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پچھلی رات کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ فریش لگ رہا تھا اور سب سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ الماس کو پھر اس نے اگنور نہیں کیا تھا۔ کل کی طرح اس کی پلیٹ میں چیزیں ڈال کر دی تھیں۔ دیکھنے والے کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ الماس نے اس سے کیا کیا کہہ دیا ہے۔ الماس نے سب کے سامنے خود کو کمپوز کر لیا۔ اسے اندر ہی اندر یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ اس نے سکندر سے وہ سب کیوں کہہ دیا۔ اس وقت وہ دکھ اور پریشانی میں تھی، اس لیے جو دل میں تھا سب کہہ دیا، مگر اب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سکندر اس کا خیال رکھ رہا تھا اور یہ بات اندر ہی اندر اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ آؤٹنگ کے دوران بھی وہ خاموش ہی رہی تھی۔ سکندر ہی اس سے کوئی بات کر لیتا تو وہ جواب دے دیتی، مگر وہ لوگ پورا دن گزار کر واپس آئے تھے۔ رات کا کھانا بھی باہر ہی کھایا تھا۔ سکندر نے کمرے میں آ کر اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس اپنا تکیہ اٹھا کر پھر سے لان میں چلا گیا۔ اگلا دن سکندر اور حسن نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ وہ صرف کھانے کے دوران اس کے سامنے آئی، باقی کا وقت اس نے الگ تھلگ یا بچوں کے ساتھ ہی گزار دیا۔ سکندر کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ رات کو ہی واپس چلا گیا۔ حسن کے ہوتے وہ 2 مرتبہ دوبارہ آیا تھا اور بظاہر سب نارمل تھا۔ اس نے ضرورت کے علاوہ الماس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد حسن بھی واپس چلا گیا اور اس کی 4 دنوں بعد نینی بھی اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی تھی۔ ان کی بیٹی کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ وہ زیادہ نہیں رک سکتی تھی۔ روٹین واپس پہلے جیسی ہو گئی۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اور الماس کی شادی کو ہوئے بھی 5 ماہ گزر گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔